बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 69 हमारी चल रही थी। निकाल लीजिए। वमन युतिक़िल्लाह वर्रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और जो इताअत करेगा अल्लाह की और रसूल की तो वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, नबियों में से, सिद्दीकीन में से, शुहदा में से और सालिहीन में से। और इन सब की दोस्ती क्या ही बेहतरीन दोस्ती है, या इनकी रफाकत क्या ही बेहतरीन रफाकत है। मैंने बताया था आपको कि इस पूरे रुकू में अगर हम देखें तो हमारे सामने सबसे ज्यादा जो चीज आई है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जिक्र आया है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत पर बहुत जोर दिया गया है इन आयत में। बल्कि एक आयत में तो बताया ये है कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने इताअत ही के लिए भेजा है कि उनकी इताअत की जाए। ठीक है। और अल्लाह के रसूल की इताअत को अल्लाह की इताअत के बराबर करार दिया गया है। इससे आपके जहन में ये चीज पैदा नहीं होना चाहिए कि ये तो शिर्क हो गया कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह के साथ इसमें शरीक कर दिया गया इताअत में। तो देखिए इस बारे में ध्यान रखिए, याद रखिए कि एक होते हैं उमूर कौनिया और एक होते हैं उमूर शरिया। यानी एक तो वो मामलात होते हैं जो कायनात के मामलात हैं और एक होते हैं शरीयत के मामलात। तो उमूरे कौनिया यानी कायनात के मामलात में अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल को शरीक नहीं करना चाहिए। और उमूरे शरिया में यानी शरीयत के जो मामलात हैं, दीन के जो मामलात हैं, उसमें अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल को शरीक किया गया है। ठीक है, क्या समझ में आ रही होगी बात आपके? तो ये मुनासिब है ये, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है ये कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत ही के लिए भेजा गया है। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। तो ये बात हमारे सामने ये आई थी कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारेगा जो, तो फिर उसे क्या इनाम मिलना है, क्या फायदा होना है, क्या मिलना क्या है। जो अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, इताअत करेगा, तो उसका अंजाम क्या होगा? फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की मइयत नसीब फरमाएगा, उनका साथ नसीब फरमाएगा। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की इनाम नाजिल हुए हैं। शायद आपके सामने ये बात भी आई थी कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह ताला तो हमें सिरातल मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमा और वो रास्ता जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो कि अल्लाह ताला हम जो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया कि ये है वो रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ। और वो रास्ता कौन सा रास्ता है? अंबिया का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, हदा का रास्ता और सालिहीन का रास्ता। इन लोगों के रास्ते पर चलकर अल्लाह के इनामात नाजिल होते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें नाजिल होती हैं। आपके सामने आ गए थे इस ताल्लुक से कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पर अल्लाह ताला की नेमतें नाजिल हों, तो हमें इन लोगों की जिंदगियों को पढ़ना होगा। इन लोगों की जिंदगी जिनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है
ان کے بارے میں ہمیں سیکھنا ہے، جاننا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ تو انبیاء کے تعلق سے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ نبی جو ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ نون با واو نبوت نبون، یہ بہت ہی اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں، برتر چیز کو، اونچی چیز کو کہتے ہیں، بلند چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ نبوت کا منصب بہت اعلیٰ منصب ہے، بہت بلند منصب ہے، یہ بہت اونچا منصب ہے یہ، اور یہ منصب ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں نبوت کے منصب پر سرفراز کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں یہ، جنہیں نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ تو نبیوں کے مقام تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، کوئی عام انسان۔ یہ بہت ہی کیا ہوتے ہیں؟ خاص لوگ، بہت چنندہ لوگ، بہت چنے ہوئے منتخب چوزن لوگ ہوتے ہیں یہ انبیاء، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں یہ۔ تو اب ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نبوت عطا فرمائی ہے نا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے نبی بناتا ہے وہی کیا ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں، وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ تو کی زندگی تو آپ نے پڑھی ہے، قرآن کریم میں بھی پڑھی ہے، انبیاء کے واقعات، انبیاء کی سیرت آپ نے پڑھی ہے، اور تذکرہ ہمارے سامنے قرآن میں آ چکا ہے۔ بہت سارے انبیاء کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور بہت سے انبیاء کے بارے میں آگے چل کر پڑھیں گے۔ تو آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہوگا کہ انبیاء کی زندگی معمولی زندگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت غیر معمولی زندگی گزارتے ہیں انبیاء۔ تو اب یہ ہے کہ انبیاء کی زندگی کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ پڑھا کہ ان کا اخلاق کیا ہوتا ہے، بہت اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے، ان کا کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں، ان کے حسنات، یہ بہت ہی کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ جو چیز بھی ان کے اندر ہوتی ہے، عبادت بہت اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں وہ، اللہ کی اطاعت بہت اعلیٰ پیمانے پر کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ دین کے معاملات، دنیا کے معاملات، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، ہر ایک میں کیا پائی جاتی ہے؟ اعلیٰ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ صبر ان کے اندر بہت اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے، صبر، قوت برداشت، استقامت، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیجیے، ہر چیز ان کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ بہت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی کیا کرتا ہے؟ خصوصی مدد فرماتا ہے ان کی۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے، ہماری خواہش یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء ہماری کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے رول ماڈل ہونا چاہیے انبیاء، کہ ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، تو ہم کیا کریں؟ ان کے نقش قدم پر چلیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں۔ یعنی یہ منصب حاصل کرنے کے بجائے، یہ سوچنے کے بجائے کہ کاش ہم بھی نبی ہوتے، کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر انبیائی اوصاف پیدا ہو جائیں، انبیاء کی طرح ہم کیا کریں؟ زندگی گزاریں، جو ان کا مشن تھا وہ ہمارا مشن ہو، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی ہے کہ اب کیا ہونا ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس مشن کو پورا کریں۔ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ انبیائی مشن کیا ہے، اللہ کی طرف بلانا، رسول کی طرف بلانا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ہماری اور آپ کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں اس سلسلے میں کہ، اور آپ کو معلوم بھی ہوگی شاید یہ بات، کہ آپ بار بار پڑھتی ہوں گی رسول اور نبی، تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟
آپ میں سے اچھا کسی کو معلوم ہے؟ پہلے میں آپ میں سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ رسول وہ ہے جو کتاب نازل ہوئی، رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی اور نبی پر کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے، میرے علم میں جہاں تک ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا اور کوئی بتانا چاہے گا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رسول شریعت لے کے آتے، نبی اللہ کا جو دین چل رہا اسی دین کو آگے بڑھاتے۔ جی 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 ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ آپ دونوں کے جواب بالکل ٹھیک ہیں، بہت صحیح جواب دیا آپ لوگوں نے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ ایک شریعت لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو پچھلی شریعت چل رہی ہوتی ہے اسی کو وہ کیا کرتا ہے؟ اسی کو اپناتا ہے، اسی کو اختیار کرتا ہے، اسی کو نافذ کرتا ہے دنیا میں وہ، ٹھیک ہے۔ تو رسول صاحب شریعت، رسول وہ جس سے پیغام دیا گیا ہو، جسے شریعت دی گئی ہو، جسے کتاب دی گئی ہو، اور نبی وہ جو پچھلی کتاب، پچھلی شریعت، پچھلے اصول، پچھلے قوانین، انہی تعلیمات کو وہ کیا کرے؟ آ کر زندہ کرے، انہی کو چلائے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول میں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے بات ہمارے سامنے یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پر بھی اللہ کا انعام نازل ہو، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کا ساتھ نصیب ہو، ان کی معیت نصیب ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ انبیاء کے راستے پر چلنا ہوگا، ان کے راستے سے محبت کرنا ہوگا، ان کے راستے کو اپنانا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا، ان کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا ہوگا۔ ہمیں تو معلوم ہے نا، قرآن میں بھی کہا گیا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہم انبیاء کی زندگی کو پڑھا کریں قرآن کریم میں، تو ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے کیا کریں؟ اپنے لیے نصیحت کے سبق ڈھونڈیں، اپنے لیے ہم عمل کے راہیں متعین کریں کہ ہم کیا کیا عمل کر سکتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو کیا ہے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز آپ کے سامنے مختصر طور پر میں نے بتا دی کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ مقام، یعنی ہم اس وقت کیا ہے؟ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف جائیں گے نا، اعلیٰ پر۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ کوئی بھی چیز اگر آپ خریدنا چاہتی ہیں، لینا چاہتی ہیں، تو آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اعلیٰ درجے کی ہو، بہترین، بیسٹ ہو، یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کسی بھی چیز کے معاملے میں، چاہے آپ کپڑا، جوتے، کچھ بھی لیں نا۔ تو اسی لیے کیا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اعلیٰ درجے کا راستہ کون سا ہے، بیسٹ راستہ کون سا ہے؟ تو وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کے راستے پر چلنا ہے اور انبیائی مشن کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب اور کون سے راستے ہیں جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ دوسرے نمبر کا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے والصدیقین، صدیقین کا راستہ۔ اب صدیقین سے کیا مراد ہے؟ صدیقین کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب جانتے بھی ہوں گے، ویسے صاد دال قاف، صدق سچائی کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صدق یصدق تصدیقا، تصدیق کرنا کسی چیز کی، یعنی کسی چیز کو سچا سمجھنا، کسی چیز کو کنفرم کر دینا، عمل کے ذریعے پکا کر دینا، متعین کر دینا، فکس کر دینا۔ تو صدیقین کسی چیز کو کیا کرنا؟ سچا سمجھنا۔ صدیقین سچا سمجھنے والے، سچ بولنے والے، سچا سمجھنے والے، یہ تمام اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی بڑی وسعت پائی جاتی ہے اس معنی میں۔ اگر آپ صدیقین کے مرتبے کو اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں کہ ہم صدیقین کے مرتبہ پر کیسے فائز ہوں، تو اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ اگر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی اگر ہم زندگی کو پڑھ لیں اور جان لیں، تو ہمارے سامنے بہت اچھی طریقے سے بات واضح ہو جائے گی کہ صدیقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے،
اور کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی بہت ساری وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کے دوست تو تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ کیا وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر کا جو مقام ہے تمام صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر کا ہے. سب سے پہلے خلیفہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے اندر کون سی ایسی صفت تھی، کون سی ایسی خاص وجہ تھی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی اسلام لے کر آیا ہے مردوں میں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. سب سے پہلے وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے تھے مردوں میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو سچا سمجھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی جو زندگی تھی، ان کا جو کردار تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب سنتے تھے تو فوراً ہی عمل کر لیتے تھے، فوراً ہی اس بات کو مان لیا کرتے تھے، فوراً ہی اس بات کو کنفرم کر دیا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. مثال آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ مرتبہ کہ جیسے معراج کا واقعہ ہے. معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کسی کا خود نہیں آ رہا تھا، کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ کے رسول 7 آسمانوں کی سیر کرائیں، جنت دوزخ کی سیر کرائیں. یہ تو ایک ناممکن چیز ہے، لوگوں کے لیے ناقابل یقین بات تھی. لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے اس بات پر، ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی یہ بات. لیکن ابوبکر صدیق واحد ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر تو سچ ہی ہوگا یہ واقعہ. اس قدر یقین، اس قدر اعتماد اللہ کے رسول کے اوپر کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کہ اگر اللہ کے رسول رات کو دن کہیں تو دن کہنے کو تیار، اگر دن کو رات کہیں تو رات کہنے کو تیار. اس اعلیٰ درجے کے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، وہ ابوبکر اللہ کے رسول کے اوپر اعتماد و یقین کیا کرتے تھے. تو یہ جو درجہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے صدیقین کا درجہ، کہ اللہ کے رسول کی بات کو سن کر دل میں کسی طریقے سے کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہو، تردد پیدا نہ ہو، بے یقینی کسی کیفیت نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، اس طرح کے جذبات پیدا نہ ہوں. تو ابوبکر صدیق کی عادت تھی کہ جب وہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے تو فوراً مان لیا کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کہا تو سچ کہا. تو یہ صفت ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جیسے ہمیں معلوم ہو کہ یہ بات کیا ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، تو فوراً کیا کر لیں، مان اطاعت کر لیں. یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے بلند درجہ ہے. اس درجے کی اطاعت کرنا کہ اللہ کے رسول کی بات معلوم ہو اور ہم کیا کہیں، آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے تصدیق کی، ہے نا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. اس اعلیٰ درجے کی اطاعت مطلوب ہے نا، جو ابوبکر صدیق کے اندر پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ صدیق بنے. تو یہ صفت ہم سب کو اپنے اندر لے کر آنا. اچھا، ہمارے اندر کیا چیز آتی چلی جا رہی ہے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے احکامات بھی آتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی آتی رہتی ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، سنتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہم کسی بھی بات کو ماننے کے لیے فوراً تیار نہیں ہوتے ہیں. فوراً کیا، میرے خیال سے ہمارے اندر تو بعد میں بھی کیا ہے، ہم ٹالتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، سستی ہے ہمارے اندر، کاہلی ہے. ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مان لیں گے. لیکن اعلیٰ درجے کی اطاعت کہ جیسے اچھا یہ اللہ کے رسول کا بات ہے، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، پھر تو ہم ضرور کریں گے. یہ جس چیز سے منع کیا نہیں، ہم نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ چیز ہم سب کو اپنے اندر لے کر آنا ہے. دیکھیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا آپ سے کہ ہم انبیاء کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا انبیاء کے مقام تک. تو کوشش کیا ہونا چاہیے ہماری کہ کم از کم ہم صدیقین کے مرتبہ پر پہنچنے کی تو کوشش کریں. کم از کم ہمارے اندر صدیقیت تو پیدا ہو جائے، ہم کسی بھی حکم کو سن کر کم سے کم ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہم مانیں گے، ہم اطاعت کریں گے. آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، یہ بہت اعلیٰ چیزیں، یہ ہم سب کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، کیونکہ آج ہمارے اندر بہت ٹال مٹول، بہت سستی، بہت کاہلی آتی چلی جا رہی ہے. ہم بہت سارے حکموں کو، بہت سی تعلیمات کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہیں. زندگی میں کہیں بھی ہمارے اندر اعلیٰ درجے کی اطاعت نہیں پائی جا رہی ہے.
تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق کے کردار کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں اور اپنے اندر یہ صفت لانے کی کوشش کریں. دیکھیے اس کے اندر اور بھی بہت ساری گہرائیاں پائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے اندر سچائی بھی پیدا کریں، سچ بولنے والے بھی بنے، ہم سچائی کو پسند کریں، سچائی کو پھیلانے والے بنے. ہمارے پاس سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، توحید سب سے بڑی سچائی. اس توحید سے ہم محبت کریں، اس توحید کو پھیلانے والے بنے. دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے. اس سچائی کو عام کریں، پھیلائیں. اسلام ایک سچا مذہب ہے. اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی صداقت کو ہم دنیا میں پھیلائیں. قرآن سب سے سچا کلام ہے، اس سے زیادہ سچا کلام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس سچے کلام کو کیا کریں؟ پھیلائیں، عام کریں، اسے دنیا میں نافذ کریں. تو یہ تمام چیزیں کیا کرنا ہے، یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس مرتبے پر پہنچنے کی کوشش کریں، یا کم از کم یہ کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت اعلیٰ درجے کے کردار یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے، انبیاء اور صحابہ کرام، صدیق، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. اس کے بعد یہ والشہداء، اور شہداء، تیسرا درجہ شہداء کا آ رہا ہے. اب شہداء کے اوپر غور کرنا ہے ہمیں کہ شہداء کون لوگ ہیں. دیکھیے شین ہا دال، شہیدہ، یشہدو، شہادتن، گواہی دینا. بچپن سے آپ نے پڑھا ہے شہادت مانے گواہی دینا. تو والشہداء، گواہی دینے والے. اب گواہی کس چیز کے دینے والے، شہادت کس چیز کے دینے والے، یہ بھی آپ پڑھ چکی ہیں. کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کلمے کی گواہی دینا، شہادت حق کا فریضہ انجام دینا، دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. کس میں؟ شہادت میں. تو والشہدائی، اور گواہی دینے والے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہمارے اوپر کیا ہے، شہادت حق کا فریضہ جو عائد ہوتا ہے، ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارا فرض منصبی ہے، دعوت اللہ، دعوت الدین، کیا کرنا ہے، اس فریضے کو انجام دینا، لوگوں کے سامنے گواہی دینا کہ اللہ ایک اور محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. اس چیز کو مان لینا، اس کی اپنے زبان سے گواہی دینا، اور پھر کیا کرنا، اپنے عمل سے بھی گواہی دینا. تو ایسے لوگ کیا ہے، شہداء کہلاتے ہیں، جو پوری زندگی کیا کریں، اپنی گزار دیں کس چیز میں، گواہی دینے میں، اپنی پوری زندگی لگا دیں شہادت فریضہ انجام دینے میں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے شہداء کا آپ نے ایک میننگ پڑھا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے لوگ، یہ بھی اس کا مفہوم ہے. اور یہ بہت اعلیٰ درجے کا، بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے یہ کہ کوئی انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، اپنا خون بہا دے، اپنے آپ کو قربان کر دے. بہت اعلیٰ کوالٹی ہے یہ. لیکن یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے صرف اللہ کے راستے میں صرف موت ہی نہ آئے، ہماری زندگی بھی اللہ کے راستے میں گزرے، یہ شہادت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. اور انہیں لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہوتی ہے، انہیں لوگوں کو اللہ کے راستے میں موت آتی ہے جو زندگی بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں گزارتے ہیں. جب ہم پوری زندگی اللہ کے راستے میں گزاریں گے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ اذیتوں بھرا، تکلیفوں بھرا، مصیبت بھرا، پریشانیوں بھرا، بہت ہی پرکٹھن اور پرخطر راستہ ہوتا ہے. یہ وہ راستہ ہوتا ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں
लहूलुहान किया जाता है, पत्थर मारे जाते हैं, गालियां सुनने को मिलती हैं, अजियत, इल्जामात और न जाने क्या कुछ सुनने को मिलता है इस रास्ते में। तो ये इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करते हुए और दिन का काम जारी रखना, दावत का काम जारी रखना और इस दर्जे का काम करना कि इस रास्ते में हिजरत का हुक्म है तो हिजरत, जिहाद का हुक्म है तो जिहाद। अल्लाह ताला ने कहा कि तलवार उठाओ, जंग लड़ो तो जंग लड़ना, वो अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये तमाम चीजें तो इस काम को अंजाम देते देते जाहिर सी बात है कि लोग हमें जिद करेंगे, परेशान करेंगे, तकलीफें पहुंचाएंगे, हमारी जान के दुश्मन हो जाएंगे, हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ तक कि अगर अपनी जान भी देना पड़ जाए तो अपनी जान भी दे देना इस रास्ते में, अपना माल भी कुर्बान कर देना, अपनी औलाद भी कुर्बान कर देना, अपना घर बार वतन सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देना। ये होते हैं शुहदा। शुहदा का सिर्फ आप इतना थोड़ा सा मफहूम ना लिया करें कि बस क्या हो जाए कि जंग लड़ते लड़ते मौत आ जाए, बस सिर्फ खून बहा देना। जाहिर सी बात है कि हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं अब इस वक्त ये तो नहीं है कि हर इंसान जिहाद करे, अब खड़े होकर तलवार लेकर खड़ा हो जाए। तो करना क्या है अब हमें इस दौर में, क्या करना है कि हम क्या करें, अल्लाह के रास्ते में काम करें, दावत का काम करें, अलाए कलिमतुल्लाह का काम करें। और वो आयतें आपके सामने कई मर्तबा आ चुकी हैं कि हमारी जिम्मेदारी है ये, क्या वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाही दो। वयकुन रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर क्या है, गवाही देने वाला हो। रसूल हम तक जो गवाही पहुंचा कर गए हैं, जो शहादत पहुंचा कर गए हैं, उसी शहादत को हमें क्या करना है, आम करना है, उसी शहादत को हमें फैलाना है। ठीक है। और वो भी आप पढ़ चुकी है कि अभी मेरे जहन से वो बात निकल गई, आगे आएगी तो बताऊंगी। तो ये है, अब बात आपके समझ में आगे होगी बहुत अच्छे तरीके से कि शुहदा कौन लोग होते हैं जो जिंदगी से भी अपनी गवाही दें और अपनी मौत भी क्या हो जाए उनको इसी रास्ते में आ जाए, तो फिर तो क्या कहना। और ये शहादत का जो मनसब होता है बहुत आला मनसब होता है। इसके लिए क्या होते थे, सहाबा किराम ख्वाहिश करते थे कि काश हम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं। यहाँ तक कि न सिर्फ एक मर्द बल्कि जो सहाबियात ख्वातीन थी, जो ख्वातीन इस्लाम थी, उनकी भी ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि काश हमें अल्लाह के रास्ते में मौत आ जाए। अल्लाह के रसूल से कहा करती थी कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए। वो माएं भी गुजरी हैं जिनकी ख्वाहिश ये होती थी कि हमारे बच्चे अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया करती थी अल्लाह के रसूल के पास कि अल्लाह के रसूल उसको जंग में शामिल कर लीजिए। दूध पीते बच्चे को लेकर आई थी एक सहाबिया, और अल्लाह के रसूल से कहा था कि आप उसे जंग में शामिल रखिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये किस काम आएगा ये जंग में हमारे। तो कहा था कि अल्लाह के रसूल जब आपकी तरफ कोई नेज़ा फेंके, आपकी तरफ कोई तीर फेंके, तो आप इस बच्चे को आगे कर देना। सोचिए जरा, हम तो तसव्वुर भी नहीं करते हैं, इस जुमले पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या माएं थी वो, क्या लोग थे जो इस राह से गुजरे। हमारे अंदर वो जज्बात नहीं, हमारे वो अक़वाल नहीं, वो अफ़आल नहीं, वो नियतें नहीं, वो एहसासात नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम जरूर पढ़ा करें, सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ें, सहाबियात की जिंदगी को पढ़ें कि किस कदर मतलब बेमिसाल जिसको कहना चाहिए है ना, कि वाकई इस तरह की मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। तो वो मिसाल कायम की है हमारे सहाबियात ने। इस तरह की अगर मिसालें दी जाएं तो बहुत मिसालें हैं ना इस ताल्लुक से कि बच्चों के अंदर ये शहादत का जज्बा किसने पैदा किया कि बच्चे आकर अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हम जंग में शरीक होना चाहते हैं, शहादत के शौक में पंजों के बल खड़े हो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हम बड़े हो गए हैं, भीड़ में छुप रहे हैं कि हम नजर नहीं आ जाए किसी को, कि लोग हमें निकाल ना दें मैदान जंग में जाने से। अल्लाह के रसूल के सामने इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हमसे आप कुश्ती लड़ा कर देख लीजिए,
اور ہمیں جنگ میں شامل کر دیجیے. ان کے اندر کے جذبات کس نے پیدا کیے؟ یہ شوق شہادت کس نے پیدا کیا ان کے اندر؟ حضرت خنسا کی مثال آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت خنسا وہ خاتون کہ جو اسلام لانے سے پہلے اپنے بھائیوں کے جنگ میں مارے جانے پر دیوانی پاگل ہو گئی تھی اور ایسے مرثیے کہتی تھیں کہ لوگ بے چین اور پریشان ہو جایا کرتے تھے. شاعرہ تھی وہ ایک، اور پھر اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ جوتوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور گلیوں میں ایسے ایسے اشعار گایا کرتی تھی کہ آگ لگ جاتی تھی. وہی حضرت خنسا جب اسلام کے دامن میں آئی، جب اسلام قبول کیا تو کیا ان کی سوچ ہو گئی تھی شہادت کے تعلق سے کہ ان کے اپنے بیٹے جب اسلام کی راہ میں شہید ہوئے تو انہوں نے کیا الفاظ کہے تھے؟ انہوں نے کہا تھا، وہی عورت جو ایک دیوانی پاگل ہو گئی تھی اپنے بھائی کے مارے جانے پر، انہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادت پر جو الفاظ کہے وہ کیا تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے بچوں کی شہادت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا. شہید بچوں کی ماں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا، اس پر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. آتا ہے روایتوں میں کہ ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے چاروں، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میرا 5واں بیٹا بھی ہوتا تو میں اسے بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی. تو یہ شہادت کا منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ منصب ہے. اس کے جو فضائل ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو اجر و جو ثواب ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ میرے خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ریوارڈ ملنا ہے، اس کا جو بدلہ ملنا ہے، اس کا جو اجر ملنا ہے وہ بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں. وہ ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی روحیں جنت میں پرندوں کے شکل میں وہاں پر جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سیر کر رہے ہیں، سیر و تفریح، کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ کاش ہم ایک مرتبہ دنیا کے لوگوں کو بتا دیں کہ ہمیں کس منظر کہ ہمیں کیا اجر ملا ہے، کیا ثواب ملا ہے. کاش کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس قدر نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو بہرحال وشہداء ہماری خواہش ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی بھی اللہ کے راستے میں گزرے، شہادت دیتے ہوئے گزرے. وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو زندگی بھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے اور اس طریقے سے انجام دینا ہے. اصل میں یہ چیز ہمارے اندر نا ایک طرح سے ہمارے اندر سے ڈر نکالتی ہے اور ہمارے اندر ایک طاقت قوت فراہم کرتی ہے، تقویت پیدا کرتی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی بھر ہم شہادت حق کا فریضہ انجام دیں اور اس قدر تگ و دو کریں، اس قدر جد و جہد کریں، اس قدر محنت و مشقت کریں کہ اگر اس راستے میں جان بھی دینا پڑ جائے تو جان کا نذرانہ پیش کر دیں. اس راستے میں اگر جان بھی قربان کرنا پڑ جائے تو جان اپنے قربان کر دیں، اللہ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیں. اس قدر اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے. اصل میں ہم اگر دیکھا جائے تو عمل میں، کاموں میں نا، دعوت کے کاموں میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا، زیرو کے برابر اگر دیکھا جائے تو اس درجے کے ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے، اپنی رفتار کار کو، اپنے طریقہ کار اور اپنے ہر پورا یہ جو سسٹم ہے ہمیں اپنے دعوت کے کام کو اس قدر بڑھانا ہے کہ اپنی جانیں بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ لگا دینا ہے اس میں، اور مرتے دم تک لگانا ہے اپنی جان اس میں. اس راستے میں، اسی راستے میں موت ہے کہ اگر انسان کی موت کا وقت آ جائے تو یہی کام کرتے کرتے اس کی موت آ جائے. اس کے بعد والصالحین اور صالحین کا راستہ. اب صالحین کون لوگ ہوتے ہیں؟ سواد لام ہا، صلح، نیکی کو بھی کہتے ہیں. صالحات آپ پڑھ چکی ہیں کئی بار، نیکیاں، صالح نیک انسان. صلح
درست اور صحیح کام کو بھی کہتے ہیں. تو اس کی دೃಷ್ಟಿ میں آپ کے سامنے کئی بار ویسے کر بھی چکی ہوں وہ صالحین کی کہ صحیح کام کرنے والے، درست کام کرنے والے، نیک کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے صالحین کہلاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو صالحین ایک طریقے سے ہم ایسے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ اگر دیکھیے کہ اگر ہم دوسروں کے سامنے دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں، تو کم از کم اپنی تو اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو تو سدھار لیں، اپنے آپ تو صحیح کام کریں. کم از کم اگر ہم قولی شہادت نہیں دے رہے ہیں تو کم از کم اپنا عمل تو صحیح کریں. اگر دیکھا جائے تو دیکھیے آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت کمتر درجہ ہے نا، سب سے آخر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان اگر کیا ہے کہ بہت اعلیٰ کردار پر فائز نہیں ہے تو کم از کم انسان اپنی تو اصلاح کرے، اپنے آپ کو تو سدھارے، اپنے آپ تو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرے. کم از کم ہمارا شمار صالحین میں ہی ہو جائے، کچھ نہیں تو ہے نا. تو وہ صالحین ہم اپنے اندر کیا کریں؟ صلاحیت پیدا کریں، اپنے اندر نیکی پیدا کریں، صالحیت پیدا کریں ہم اپنے اندر. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ہمیشہ صحیح اور درست کام کریں. صحیح اور درست کے تعلق سے ہم آپ کو کئی بار یہ بھی بتا چکی ہوں کہ صحیح اور درست کام کیا ہوتا ہے. وہ کام جو اللہ کی نظر میں صحیح ہو، جو رسول کی نظر میں صحیح ہو، جو دین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں جو کام صحیح ہو وہ ہے صحیح عمل. بہت سارے کام ایسے اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام تو صحیح لگ رہا ہے، کرنا چاہیے ہمیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ شریعت کی روشنی میں وہ کام صحیح نہیں ہوتا ہے. تو کبھی میں سوچا کہ جی کہ یہ کام صحیح لگ رہا ہے اور یہ کر لیتے ہیں. ہمیشہ جو بھی کام کرنے چلے تو اس کو پرکھ لیں، جانچ لیں شریعت کی کسوٹی پر کہ آیا یہ شریعت کی کسوٹی پر، دین کی کسوٹی پر کھرا اتر رہا ہے، نہیں اتر رہا ہے، پورا اتر رہا ہے، نہیں اتر رہا ہے. اگر صحیح ہو تو کریں. ٹھیک ہے. تو بہرحال کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ صحیح اور درست کام کرنا ہے، یہ دیکھ کر کہ آیا ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں صحیح ہے نہیں ہے، یہ کام، یہ چیز ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اور پھر یہ جیسے میں نے کہا کہ کم از کم ہم خود تو نیک بن جائیں اگر دوسروں کو دعوت نہیں دے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ درجہ بھی کچھ کم درجہ نہیں ہے اگرچہ دیکھا جائے تو. ہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعلیٰ درجے کا ذکر کیا. تو اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا. تو دیکھیے جسے ہم بار بار دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا ہے. اور ان لوگوں کے راستے پر ہم کب چل سکتے ہیں؟ ہم جب چل سکتے ہیں جبکہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سب کی زندگی کا مطالعہ کریں، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں، صدیقین کی زندگی کا مطالعہ کریں، شہداء کی زندگی کا مطالعہ کریں. دنیا میں بہت سارے صالحین گزرے ہیں، بہت نیک لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. اور پھر کیا کریں؟ اپنے اندر بھی ہم یہ کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہے نا. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوگا اور پھر جنت میں ایسے لوگوں کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، معیت نصیب ہوگی، پڑوس نصیب ہوگا، ہے نا. کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ درجہ ملے؟ کاش ہمیں جنت میں انبیاء کا ساتھ نصیب ہو جائے، صدیقین کا ساتھ نصیب ہو جائے، شہداء کا اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، کیونکہ ان کی رفاقت سب سے بہترین رفاقت ہے، ان کی دوستی سب سے بہترین دوستی ہے. رفاقت کہتے ہیں ساتھ کو، ان کا ساتھ بہترین ساتھ ہے. دیکھیے دوستی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا دوست ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو رفاقت دوستی تو وہ بھی ہے کہ جو ہمارا ہم مزاج ہے، ہم مشن ہے، ایک ہی ہم سب کے مقاصد، ایک ہی مشن ہو. اب
جیسے انبیاء کا جو مشن تھا، صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان کے جو اعمال تھے، ان کا جو مشن تھا، وہی ہمارا مشن ہے اور وہی ہمارا مشن ہونا چاہیے. تو یہ ہے دوستی، یہ ہے رفاقت. ہم دوستی کریں ان لوگوں سے، اگر سے یہ موجود نہیں ہے ہمارے بیچ میں، لیکن جس سے ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایسے کردار پڑھتے ہیں، انبیاء کے کردار پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے کردار پڑھتے ہیں، شہداء کے، تو کیا دل چاہتا ہے کہ کاش انبیاء سے بن جائیں. ایک طریقے سے ہمارے دل میں ان لوگوں کے لیے محبت پائی جاتی ہے، ایک قرب پایا جاتا ہے ہمارے اندر، ایک انسیت سے پائی جاتی ہے. تو کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں، ان کے طریقہ زندگی کو اپنائیں. تو پھر کیا ہوگا، جب ہم ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو جنت میں بھی کیا ہوگا، انہی لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. تو ہم ان لوگوں سے محبت کریں، اگر ہمیں ان کا چاہیے تو ہم ان لوگوں سے محبت کریں، انبیاء سے محبت کریں، صدیقین سے، شہداء سے اور صالحین سے محبت کریں ہم. ٹھیک ہے، تبھی ہمیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی، تبھی ہمیں ان کا ساتھ و دوستی نصیب ہوگی. ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے، یا اللہ کے فضل میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا کافی ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ فضل کہتے ہیں ایکسٹرا چیز، زائد چیز. اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا میں ہماری ضروریات ہی پوری نہیں کی ہیں، بلکہ ہماری ضروریات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اپنی ایکسٹرا رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء عطا فرمائے، ہمیں صدیقین، شہداء اور صالحین عطا فرمائے. یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. یہ اب دنیا میں کسی بھی نعمت کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میں فضل نظر آتا ہے. ہر نعمت میں لگتا ہے کہ ہاں یہ بہت عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. کسی بھی نعمت کو ہم اٹھا کر دیکھ لیں، بہت عظیم عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو یہ سب ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، نہ صرف یہ کہ نعمتوں سے بلکہ فضل و کرم سے نوازا، بہت بہت نوازا. اب یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان نعمتوں کے ساتھ، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا سلوک کیا ہے، ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں ہمیں، اب ہم ان نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہر وقت ہمارے اوپر ہے، ہمارے وقت اللہ کے حصار میں ہے، اس کی نظروں میں ہے، اس کے گھیرے میں ہے، اس کے احاطے میں ہے. اب ہم سب کیا کریں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے عمل کو صحیح کریں اور درست کریں. ٹھیک ہے، اور کس لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا، ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. ہم دنیا میں کن لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں، کن کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے. ہم کس کی طرح بننا چاہتے ہیں. اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم میں سے ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، تو لوگوں کے آئیڈیل کیا ہیں، کسی کے تو کرکٹ پلیئر ہیں، تو کسی کے سنگرز ہیں، تو کسی کے یہ فلمی ایکٹر ایکٹریسز ہیں، ہے نا. یہ ہمارے آئیڈیل. ان لوگوں کی طرح ہم اپنا ہیئر اسٹائل، جیولری، ڈریسز اور سب کچھ لیونگ اسٹائل سب ان کی طرح بنا رہے ہیں. سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہونا کیا چاہیے ہمارے آئیڈیل، ہم اپنے بچوں کو کیا چیز سکھا رہے ہیں کہ وہ آئیڈیل کسے بنائیں. کیا ہم خود پڑھتے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، صالحین کے واقعات، ان کی زندگی؟ کیا ہم ان کے اندر محبت پیدا کر رہے ہیں؟ ان کے دل میں شروع سے کن لوگوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ ایک ایک چیز کا ہم اپنے جائزہ لیں، اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ لیں، اور کیا کریں، اس آیت کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے رسول کی طرف پلٹیں، اور اپنی زندگی کو آراستہ اور مزین کریں ان تعلیمات کی روشنی میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جاننے والا کافی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اور پھر وہ اسی کے مطابق کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے.
میرے خیال سے یہاں پر ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. باقی انشاءاللہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان کے بعد اور عید کے بعد ہی شاید ہم لوگ پڑھ پائیں گے. آپ لوگ یاد رکھنا کہ ہمارا آیت نمبر 70 تک ہو چکا ہے، ہمارے 9 رکوع سورہ نساء کے. اور اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ اب ہمارا دورہ قرآن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ تیار رہیے. اور دوسری بات یہ کہ کل ہمارا استقبال رمضان کا پروگرام ہے، اس میں آپ شریک رہیے. میں آپ لوگوں کو لنک بھیج دوں گی اس کے گروپ پر، اس پروگرام کو اٹینڈ کیجیے، ٹھیک ہے. اور رمضان کے لیے ہم لوگ کیا رہیں، تیار رہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہوں گی کہ